बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक वल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। हज़रत शिबली रहमहुल्लाह की हज बैतुल्लाह और हज मर्दाना की तफसीर चल रही है। जो हज तो वही है अल-हज अरफा, जो कि हदीस में आता है कि अरफात के दिन की हाज़री एहराम की हालत में यही हज है। यही साल भर में सबसे ज़्यादा कबूलियत दुआ का मकाम होता है। सारी ज़िंदगी भर के गुनाहों को माफ़ अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, दुआओं को कबूल फरमाते हैं। ये इसी फारसी के शेर की तफसीर चल रही है। हज ज़ियारत करदन खाना बूद, हज रब्बुल बैत मर्दाना बूद। हज खाना काबा की ज़ियारत करना होता है क्योंकि उसमें तवाफ़ ज़ियारत फ़राइज़ में से है, और जो हज रब्बुल बैत मर्दाना होता है, ये जो सूरह कुरैश है, फलियाबुद रब्ब हाज़ल बैत, जो है जो असल तो इबादत रब्बुल बैत की है। तो जो अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात अक़दस के साथ ताल्लुक़ के साथ फिर जो हाजी आते हैं, उसको हज़रत हज मर्दाना फरमा रहे हैं। उसी की तफसील है, क्योंकि ये आशिकों के मकामात होते हैं। आशिकों की दिलों की कैफियत भी फिर बहुत जुदा होती है। उनके दिलों में सारे वसाविस और ख्यालात भस्म हो चुके होते हैं। नहीं उठती मगर उनके दिलों में याद खुदा अल्लाह सुब्हान ताला की ज़ात अक़दस की। वो अलम जल वसाविस क़ल्बी ख़श्यतक व ज़िक्रिक, कि उनके दिलों में से कुछ भी ध्यान नहीं आता मगर उसकी याद का आता है, और वो फिर उनके हर अमल में और हर कदम पे शामिल हाल रहते हैं। तो ये हज मर्दाना है कि जो रब्बुल बैत की उसके तसव्वुर, ध्यान और उसकी इस्तेज़ार के साथ, ये इश्क के साथ और उसकी रज़ा को पेश नज़र रखते हुए हर कदम जो उठाते हैं, उसकी तफसील हज़रत शिबली ने अपने मुरीदों से पूछी, जो कि हज करने गए थे और हज के वापसी पे हज़रत को अपने हज के कारगुजारी सुना रहे थे। तो हज़रत ने उनसे कपड़े उतारने और गुस्ल करने से लेकर सारे अमाल तक का पूछा कि तुमने किया तो ये महसूस हुआ। कल हम जो पहुँचे थे तो वो हिजर अस्वद के बोसे तक पहुँचे थे, तो उस पर फरमाते हैं कि हज़रत ने चीख मारी। पूछा तूने हिजर अस्वद से मुसाफा किया था, उसका बोसा दिया था? उसने कहा हाँ। उन्होंने एक चीख मारी, हज़रत ने चीख मारी, एक कैफियत तारी हो गई और कहा कमबख्ती मारे वल्ला ये क्या कहा गया है। यानी अकाबर ने कहा है कि जो शख्स हिजर अस्वद से मुसाफा करता है वो खुदा ताला से मुसाफा करता है। क्योंकि अल्लाह पाक तो इन आज़ा से पाक है, लेकिन इन दुनिया में उन्होंने हिजर अस्वद को अपना यमीनुल्लाह फरमाया है कि मेरे सीधे हाथ को कोई बोसा दे देना जी। उसी की इस्तेज़ार और उसी को जो उनको एक आशिकाना कैफियत हुई, तो हज़रत ने चीख मारी जी कि हाय क्या किया तुमने, क्या महसूस किया कि मैंने खुदा ताला से मुसाफा कर लिया है। जो खुदा ताला से मुसाफा करते हैं वो मकान में अमन में आ जाता है, उसको दुनिया में भी अमन हासिल हो जाता है और आखिरत में भी, यानी दोज़ख से भी महफूज हो जाता है। क्या तुझ पर कुछ असर अमन का ज़हर हुआ? मसलन मासियत से नफ़रत हो गई, जो सबब है दोज़ख में जाने का, कि ये ज़हूर है असर अमन का।
کہ حجر اسود کے بعد نفرت پیدا ہو جائے گناہوں سے. میں نے پہلے بھی اسی میں حج کے تعلق سے جو تھی وہ بات کی تھی کہ حجر اسود جو ہے یہ جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے جو کعبہ کی تعمیر میں ہر زمانے میں رہا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک ہے. شروع میں آتا ہے کہ پانی یہ جو ہے دودھ کی طرح سفید تھا، جو شروع جو ہے آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ان کے زمانے کے، لیکن بعد میں گناہگار ہاتھوں کے ہاتھ لگنے سے یہ سیاہ ہو گیا ہے. ہمارے امت کے زمانے میں یہ سیاہ تھا، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں، سیاہ ہو چکا تھا. لیکن اس کی جو تاریخ آتی ہے یہ دودھ کی طرح سفید تھا. تو جب گناہگار ہاتھوں کے لگنے سے اس کے اوپر اتنی سیاہی آ گئی ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ان دلوں کا کیا حال ہوگا جس کی سیاہی وہ لیے پھرتے ہیں ان گناہوں کی. اور اس سیاہی کی وجہ سے ہماری یہ سارے جو کیفیات اور احوال حضرت شبلی بتا رہے ہیں وہ نظر نہیں آتے. جب شیشہ اپنا خود دھندلا ہو تو اس میں کیا نظر آئے گا جی. تو یہ اس آئینے کی صفائی کے لیے ساری چیزیں آتی ہیں، کرتے ہیں ہمارے بزرگان دین. اور یہ پھر دوسری بھی میں نے بات بتائی تھی کہ یہ دنیا میں کسوٹی ہے. جو تو آیا ہے کہ جس طرح حضرت شبلی پوچھ رہے ہیں کہ امن حاصل ہونا اور گناہوں سے نفرت ہو جانا، یہ جو یہاں آتے ہیں قبولیت کی شان والے جو مقبول لوگ آتے ہیں جن کو حج مبرور ہوتا ہے، تو ان کی دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے گناہوں سے اور ان کی زندگی میں بڑا تبدیلی آ جاتی ہے. واپس جب جاتے ہیں تو ان کے پچھلے اعمال میں اور آنے والی زندگی میں آگے میں دن رات کا فرق ہو جاتا ہے. پہلے اگر نماز کا پابند تھا تو اب تہجد گزار ہو جائے گا، تہجد گزار تھا تو پھر دعاؤں میں انہماک ہو جائے گا. سمجھ آئے گی نا. معاملات اور معاشرت میں پہلے کوتاہی کرتا تھا تو اب اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، معاشرت بھی ٹھیک ہو جائے گی، امن کی طرف جائے گا. دوزخ والے وہ اعمال اس سے چھوٹنے شروع ہو جائیں گے، نیکی کی طرف اس کی قدم بڑھنے شروع ہو جائے گی. یہ دنیا آخرت کا امن جس کے لیے حضرت نے پوچھا اپنے آدمی سے. خدا نہ خواستہ اگر کوئی مردودیت والا آ گیا اور اس نے حجر اسود کے سامنے استعلام کر لیا یا بوسہ دے دیا، اور وہ ہے کھوٹا آدمی، اپنے صدق کو صفا کو لے کے نہیں آیا، بس ایک رواج میں آ گیا ہے یا ایک رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ ریب گیا جہاں میں تلقین غزالی نہ رہی. تو اگر وہ ایک دنیا کے رسم و رواج پورے کرنے کی وجہ سے آ گیا ہے، بظاہر تو اس کا نام حاجی صاحبان میں لکھا جائے گا، لکھا گیا ہے، لیکن اس پہ پہلے جو ستاری کا پردہ ہوتا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، وہ ہٹنا شروع ہو جائے گا. اور لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا کے کہیں گے دیکھو یہ حاجی صاحب کی ہے اور یہ کام کرتا ہے. وہ کسوٹی ہے کہ اس کا کھوٹ پھر زہر ہونا شروع ہو جائے گا. جیسے سنارے کے اوپر اس کی وہ کسوٹی کے اوپر سونا مارتی کھرا اور کھوٹا سمجھ آ جاتی ہے. تو اس کو حضرت فرما رہے ہیں حضرت کہ پہلے تو حضرت نے چیخ ماری کہ اس عظمت کا خیال کر کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یمین اللہ کو کوئی بوسہ دے. اور یہ بھی پتہ ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے سے مصافحہ کرنے کے برابر ہے. اور وہ مقام امن میں آ جاتا ہے، یعنی دوزخ سے محفوظ ہو جاتے ہیں. کیا تجھ پر کچھ اثر امن کا ظاہر ہوا؟ مثلا معاصی سے نفرت ہوگی، جو میں بتا رہا ہوں کہ جب مبرور حج والے ہوتے ہیں ان کی زندگی میں بڑی تبدیلی آ جاتی ہے. جو سبب ہے دوزخ میں جانے کا کہ یہ ظہور ہے اثر امن کا کہ یہ آمنین میں سے ہو گئے ہیں. اس نے کہا نہیں. شبلی نے کہا بس تو نے حجر اسود سے مصافحہ ہی نہیں کیا. دیکھو اس میں روح نہیں تو جسد جس محض صورت بے معنی ہوا کہ جب روح نکل جاتی ہے تو مردہ لاش جو پڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کچھ بھی کرو
وہ کوئی حرکت نہیں کرتا. تو اسی طرح جو روح والے ہوتے ہیں اور اعمال ہوتے ہیں وہ دوسرے رخ کے ہوتے ہیں. جو صرف شکل اور صورت والے ہوتے ہیں وہ اس رخ کے ہوتے ہیں جو حضرت فرما رہے ہیں. چونکہ کئی حج سے واپس آئے تھے اور ایک اور شخص جس نے حج کیا تھا، خواہ وہ پہلا ہی شخص ہو یا کوئی اور ہی ہو، جیسے یہی احتمال اوپر بھی آ چکے ہیں. حضرت شبلی نے کہا کہ خدا تعالی کے روبرو مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہوا تھا. وہ طواف کے بعد واجب الطواف جو ہے وہ مقام ابراہیم، کل میں بھی اس کی تفصیل بتائی تھی کہ اس میں تھوڑی وسعت اختیار کی جائے. صرف اس پتھر کے پیچھے بعض لوگ جو ہے وہ گھیرا ڈال کے طواف والوں کو روک کے اس میں نفلیں پڑھتے رہتے. یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مقام ابراہیم سارے مکہ کا نام ہے. مکہ کے 70 نام ہیں، اس میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے. تو چاہے مسجد حرام کے کسی کونے میں پڑھ لی، چاہے برآمدے میں پڑھ لی، چاہے کھلے میدانوں میں پڑھ لی، چاہے اپنے کمرے میں جا کے پڑھ لی جو حدود حرم کے اندر ہیں، مکہ کے حدود میں ہیں، یہ سارے مقام ابراہیم کی صفت میں آتے ہیں اور وہ واجب الطواف ادا ہوتا ہے. ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے طواف کیا. مکروہ وقت تھا، صبح کے بعد نماز نہیں پڑھی جاتی اشراق تک. جب سورج نکل آئے 20 منٹ ہوتے. یہاں جو گھڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے شروع، یہ طلوع آفتاب کا ہوتا ہے. جو آج کل 6 بجے لکھا ہوا آتا ہے، 20 منٹ تک یہ پھر احتیاط اسی میں ہے. بعض مولوی صاحبان آج کل 15-10 منٹ کا بھی کچھ کہہ رہے ہیں، لیکن وہ 20 والے میں زیادہ احتیاط ہے کہ وہ 20 منٹ کے بعد نفل یا واجب پڑھے تو وہ ٹھیک ہے. بعض جو جیالوجسٹ ہے آج کل وہ تحقیق کر رہے ہیں کہ جس کہ این سورج نکل رہا ہوتا ہے تو زمین سے کچھ ایسی شعائیں نکلتی ہیں جو اس وقت سجدہ کر رہا ہوتے تو جنون میں شکار ہو جاتے. سبحان اللہ، شریعت کے اس زمانے میں عین سورج نکلتے وقت اور عین غروب کے وقت جس کو منع فرمایا تھا. تو یہ تفصیل ہے مقام ابراہیم کی. کل اسی کو جاری رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.